बात जो थी मुतफर्रक बातों में से बांग्लादेश में चिटागांग वगैरह की तरफ बहुत ज़बरदस्त तबाही आई है और सैकड़ों अफराद हलाक, हजार हा घर बिल्कुल उखड़ गए हैं, निशान तक नहीं रहा उनका। वहाँ जो साइक्लोन आता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। मैंने खुद भी देखा है बांग्लादेश में, एक बार नहीं कई बार इन तूफानों को देखा है। ऐसी कैफियत है कि इंसान की कुछ पेश नहीं जाती उसके सामने। वो हर दफ़ा एक छत से चीज़ें उड़ती हैं, मसलन कुछ टीनों की छतें हैं, तो वो तलवार की तरह गर्दन काट के निकल जाती हैं और अचानक आदमी गिर जाता है। एक दफ़ा हमारे यहाँ, माने हमारे यहाँ नहीं, उनके अंसर साहब के घर मुझे बुलाया हुआ था उन्होंने, तो उनका बच्चा बाहर गया था, वो ज़रा देर हो गई, आया नहीं, और वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि इस अरसे में उसके जाने के बाद एक तूफ़ान आ गया और फौरी तौर पर आया है। अचानक किसी को नहीं समझ आई कि क्या हो रहा है। खैर बहुत देर हो गई, काफ़ी हम परेशान थे, दुआ भी करते रहे रात। शाम को 2-3 घंटे के बाद फिर पता चला कि वो तूफ़ान में इधर आ रहा था, तो रिक्शे पे बैठ के आ रहा था। अचानक उसने देखा कि एक रिक्शे वाला जो था वो बेहोश हुआ। ये उसकी वजह से इसको ताख़ीर हो गई, वहाँ एक हंगामा बर्पा हो गया। रिक्शा वाला इधर देख रहा था एक तरफ, तो अचानक उसने दूसरी तरफ देखा तो एक आदमी बगैर सर के चल रहा था। अच्छा, ये देखा और वो बेहोश हो गया। उससे हादसा हुआ, फिर ये भी बेचारा उतरा ख़राब, काफ़ी मुश्किल पेश आई। वाक़या इसने ये बताया कि एक छत से टीन की चादर उतर के उड़ती हुई तेज़ी से गुजर रही थी, चलते हुए आदमी की ऐन गर्दन के ऊपर लगी और सर उड़ा दिया। और वो अभी गर्म जिस्म था एकदम गिरा नहीं, बल्कि 1-2 कदम उसी जोर में आगे ले गया। और रिक्शे वाले ने उस वक्त देखा जब वो सर उतरा हुआ था, सिर्फ बेचारे की बॉडी चल रही थी, तो वो बेहोश हुआ। उससे फिर थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, फिर इसको देर हुई। वहाँ बड़े खौफनाक आते हैं तूफ़ान, और जब आते हैं तो बड़े बड़े दरख्त और बड़े बड़े मजबूत मकान यूँ उड़ जाते हैं कि उनका निशान तक नहीं रहता। लेकिन दरख्त बड़ी कसरत से ज़ाया होते हैं। एक तो बांग्लादेश को ये भी मुश्किल है, पहले ही वहाँ दरख्तों की कमी हो चुकी है, ऊपर से तूफ़ान आते हैं। तो अल्लाह ताला फजल फरमाए, दुआओं में याद रखना चाहिए। सारी दुनिया की जमातों को बांग्लादेश को दुआ में याद रखना चाहिए। और उसके अलावा मैंने मदद के लिए भी कह दिया था फ़ौरन। चिटागांग की जमात को, खुदाम को ख़ास तौर पर बहुत काम करना होगा। जहाँ तक माली इमदाद का सवाल है, वो सब दुनिया की जमातों से इंशाल्लाह रकमें मिलती रहती हैं। ख़ुद का खैरात जमात जो भेजती है उसमें से हम इंशाल्लाह खर्च करेंगे। वो अलहदा तहरीक नहीं है, मगर अगर किसी को अपने तौर पर दिली मोहब्बत से कुछ उनके लिए पेश करना चाहे तो शौक़ से करें। बहरहाल बंगाल की जमात को मैं इस वक्त मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आप पूरे हौसले के साथ इमदादी कार्रवाई करें। दूसरे इलाक़ों से भी अगर खुदाम जा सकते हैं वहाँ भाइयों की खिदमत के लिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किलात पैदा होती हैं। बाज़ इलाक़ों में पानी नहीं बिल्कुल मिलता, बाज़ दफ़ा वबाई अमराज हैज़ा वगैरह फूट पड़ती हैं। हैज़े के ज़िमन में तमाम खुदाम को बाज़ दवाएं साथ रखनी चाहिए। हैज़े के तोड़ के लिए एक अमूमी दवा है, वो सल्फ़र है। वो अगर सल्फ़र खिलाई जाती रहे तो उससे हैज़े की किस्म के जरासीम के ख़िलाफ़ जिसमें दफ़ा पैदा हो जाता है। 200 ताकत में 2-3 दिन रोज़ाना दी जाए, फिर हफ्ते में 2-3 दफ़ा दी जाए जब तक ये वबा है। अमूमन मैंने देखा है इसका बहुत ही अच्छा असर पैदा होता है। दूसरी चीज़ है कैम्फर। हर हैज़े की इलामत के आगाज़ ही में ज़रा सी मतली भी हो तो कैम्फर दे दिया जाए तो अल्लाह के फजल से काफ़ी मुफीद होता है। फिर
آغاز میں ایکونائٹ دینے کا رواج ہے ہی. اگر خدا نخواستہ ایسے علاقے میں ایسا کہیں جانا ہو جہاں ہیضہ پہلے ہی قبضہ کر چکا ہو، اس میں بڑی تکلیف دہ نظارے سامنے آتے ہیں. 2-3 قسم کے ہیضے ہیں، ان کے لیے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہیضے کی وہاں کے خدام معمولی سستی دوائیں ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں کو معمولی چند دواؤں سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. ایک ہے کیمفر، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. کیمفر کے مریض کو جب اسہال لگ بھی جائیں ہیضے کے تو متلی ہوتی ہے لیکن پیٹ رکا ہوا ہوتا ہے اس کا، اور تھوڑا تھوڑا اسہال آتا ہے اور ہوا بہت ہے پیٹ میں. تو ایک تو آغاز میں ویسے ہی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی دے دینی چاہیے، لیکن اگر ہیضے کی علامتیں ظاہر ہو جائیں پوری طرح، پھر ہیضے کے دوران بھی اس میں کیمفر کام آتا ہے. اس کی خاص علامت ہے پیٹ پھولے گا اور قے بار بار آئے گی، لیکن اسہال تھوڑے اور متفن لیکن مقدار میں کھلے نہیں، جیسا کہ تصور ہے. اگر اس کے برعکس صورت ہو، قے بھی کھلی ہو اور اسہال بھی بے حد کھلے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے مریض نڈھال ہو جائے اور پانی جسم کا سوکھ جائے، ایسی صورت میں وریٹرم ایلبم دوا بہت ہی مفید ہے. وریٹرم ایلبم کی 2-3 خوراکیں شروع میں 15 منٹ کے وقفے سے دے دینی چاہیے، پھر اس کے بعد حسب حالات وقفہ بڑھایا جا سکتا ہے. تو وریٹرم ایلبم 30 میرے تجربے میں ہے. اب تو ہیضہ وہاں پاکستان میں بہت کم رہ گیا، لیکن شروع میں جو میں نے شروع کیا تھا یہ کام، ہیضے کے کیسز آیا کرتے تھے. بہت ہی مفید اور مؤثر ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پانی سوکھتا ہے، اس لیے پانی ہیضے کے مریض کو پانی لوگ نہیں دیتے، اور ڈاکٹر بھی عموماً متردد ہوتے ہیں. لیکن اگر سہولت موجود ہو تو انٹراوینس گلوکوز وغیرہ کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے. لیکن اصل وجہ پانی نہ دینے کی یہ ہے کہ معدے کے تیزاب ہلکے ہوں تو جراثیم کو نہیں مار سکتے، اسی لیے تر وغیرہ یہ سبزیاں ایسی جن میں جراثیم اندر آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ پانی پینا پہلے زمانوں میں تو بہت ہی شدت سختی سے منع کیا جاتا تھا. اب عام رواج ہو گیا ہے کیونکہ ہیضہ کم ہو گیا. تو پانی کا علاج ضروری ہے. اگر وہ گلوکوز نہ ہو تو قہوہ بنا کر ابلا ہوا صاف پانی قہوے کی شکل میں ہو، ایک تھوڑی سی پتی چائے کی ڈال دی جائے تو وہ پلانا چاہیے. اس خیال سے کہ پانی نکل گیا ہیضہ بڑھے گا، یہ غلط خیال ہے. ہیضہ تیزاب کے ہلکا ہونے سے جراثیم کو مارنے کی مدافعت چونکہ کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پانی روکا جاتا ہے شروع میں، مگر کچھ نہ کچھ پانی ضروری ہے ورنہ جسم سوکھ کے مر جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ہے ہاں، اس میں پنڈلیوں میں بل بھی پڑتے ہیں کافی، مگر اگر پنڈلیوں میں بل ہوں اور ہاتھ پاؤں میں بھی تشنج ہو، ہاتھ پاؤں بڑھیں اور بہت زیادہ کھلے مقدار میں اسہال نہ ہوں، الٹیاں اور وہ نسبتاً کم ہوں. ایک طرف تو وہ ہے نا کیمفر کی علامت میں ہے کہ اسہال نسبتاً بہت کم اور پیٹ پھولنا اور الٹیاں. وریٹرم ایلبم میں ہے اسہال بھی بہت اور قے بھی بہت، اور پنڈلیوں میں بل پڑنے اور تشنج پیدا ہونا. وریٹرم ہے یا وریٹرم VERATRUM، وریٹرم ALBUM ایلبم 30. اور کیوپرم میں اسہال نسبتاً کم اور قے بھی نسبتاً کم، لیکن تشنجی کیفیات بہت سخت، اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے
اور مریض کی چیخیں گر جاتی ہیں اور دیکھنے والے کی بھی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے. تو جہاں تشنجی کیفیات نمایاں ہوں اور انگلیوں سے بل پڑنے شروع ہوتے ہیں، ہاتھ مڑتے ہیں اور چہرے پہ نلاٹ آ جاتی ہے، تو یہ دوا فوری فائدہ پہنچاتی ہے. اگر کیوپرم کے مریض کا صحیح علاج نہ ہو اور مثلا کیوپرم کے ذریعے یا اور ایسی ہی ادویہ کے ذریعے جو ملتی جلتی ہیں، تو خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا مریض مرگی کا شکار ہو جائے گا. ایک دفعہ ایک مرگی کے مریض کو میں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پہچانا تھا کہ کس طرح اس کا آغاز کیسے ہوا ہوگا. پتہ یہ لگا، تحقیق جب میں نے کی، پتہ لگا کہ بچپن میں اس کو ایسا شدید اسہال کا حملہ ہوا تھا جس میں ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے اور اینٹی بایوٹکس کے ذریعے ٹھیک ہوا تھا. اس وقت تک کوئی مرگی کے آثار نہیں تھے. چنانچہ جب وہ بظاہر ٹھیک ہو گیا، مرگی شروع ہو گئی، تو یہ علامتیں اس کی ہمیشہ جاری رہیں کہ ہاتھ پاؤں مڑتے تھے، اس سے دورہ شروع ہوتا تھا اور چہرے پر نلاٹ آ جاتی تھی، منہ میں جھاگ، وہ تو عام مرگی میں پایا جاتا ہے. تو کیوپرم ویسے ہی مرگی کی بڑی اچھی دوا ہے. بالعموم اگر زیادہ تفصیل پتہ نہ ہو تو کیوپرم فائدہ پہنچا دیتی ہے. باہر میں نے کیوپرم اس کو دی اور عجیب ہے کہ پیٹ کی تکلیف اس طرف شدت کے ساتھ نہیں مگر تھوڑی سی ہوئی، پیٹ میں اسی قسم کی بے چینی، وہی کیفیت دوبارہ پیدا ہوئی. اور اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد ہے، میں جب تک تھا پاکستان میں، اللہ کے فضل سے پھر اس کو تکلیف نہیں ہوئی. مگر عام طور پر جو بغیر دیکھے کیوپرم کام آتا ہے مرگی میں، یعنی بغیر دیکھے سے مراد ہے علامتیں 100% ملیں یا نہ ملیں، دیا جائے کچھ فائدہ دیتا ہے، اس میں مستقل دینا پڑتا ہے. شفا اسی وقت دے گا جب کہ بین ہی اسی کا مریض ہو، یعنی آغاز سے آخر تک کیوپرم کا مریض ہو، ہر بات میں کیوپرم کا مریض ہو، اس کو کیوپرم شفا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور مرض چھوڑ دیتی ہے. مگر اگر ویسے اور قسم کا مریض ہو تو کیوپرم مرگی میں عموماً فائدہ پہنچاتا ہے. میں اب ضمن ذکر کر دیا ہے یہ سب کچھ، لیکن بنگلہ دیش کے جو خدمت کرنے والے ہیں وہ اس وقت میرے مخاطب ہیں، وہ یہ دوائیں ضرور ساتھ لے کے چلیں: سلفر 200، ایکونائٹ، کیمفر 30. یہ کیمفر بعض ہومیوپیتھ بہت تھوڑی طاقت میں دیتے ہیں، 30 تک بھی میں نے دیکھا ہے، دیکھے ٹھیک رہتا ہے. مگر چھوٹی طاقت میں 1x 2x 3x وغیرہ اس میں بھی لے کے جاتے ہیں. اور پھر ہے کیوپرم ویریٹرم ایلبم. اور اس کے علاوہ اگر بعض صورتوں میں آرسنک وغیرہ بھی رکھا جائے پاس تو وہ بھی مفید دیتا ہے. کاربو ویج بعض دفعہ بہت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ مریض ایک دم ڈوب جاتا ہے اور دفاعی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور موت کسی کیفیت. پیشانی ٹھنڈی، پسینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا ٹھنڈا پسینہ ہے، اس وقت کاربوویج کی ایک آدھ خوراک فوری اثر دکھاتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. اتنا تیز زود اثر دوا میں نے اور کوئی نہیں دیکھی کہ جب مرض اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور فوراً اس کو جس طرح وہ کک کر کے واپس لانا ہو، تو کوئی ٹیکہ ایسا زود اثر نہیں جس طرح کاربوویج کی ایک خوراک. بعض دفعہ مریض بے ہوش ہے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں، سب کچھ ڈوب چکا ہے اور ماتھا ٹھنڈا لیکن ابھی سانس کی رمق باقی ہے، تو لب بھی اس کے تر کر دیں کاربوویج سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوراً رد عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کاربوویج رکھنی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. اپنا بھی خیال رکھیں، سلفر وغیرہ کھا کے جایا کریں، پانی کا انتظام رکھیں، ڈاب وہاں پیا کریں. ڈاب اگر مل جائے ان حالات میں، اللہ بہتر جانتا ہے. مگر خدا تعالیٰ نے بنگلہ دیش کو اصل جو اپنی طرف سے شفا یافتہ یا ڈسٹلڈ واٹر عطا فرمایا ہے وہ ڈاب ہے. ڈاب کہتے ہیں ناریل کو جس کے اندر ابھی پانی کچا ہو. اور وہ وہاں عام حالات میں تو پہلے بھی کچھ مہنگا ہونا شروع ہو گیا تھا
اب تو میرا خیال زیادہ ہی ہو گیا ہوگا ان بیچاروں کو اس ان حالات میں ملے نہ ملے، مگر ہم جب سفر پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے کچھ، اور اگر 2-3 دن کا سفر ہو تو اس کا علاج یہ ہے زیادہ بوجھ اٹھانے کی بجائے پلاسٹک کی بوتلوں میں اس کا پانی کر کے اس کو فریز کر دیا جائے، وہ پھر جب تک وہ آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے اور پگھلتا اور پھر خراب ہونے میں وقت لیتا ہے، اس عرصے میں 3 دن کے اندر اندر پانی پی لے آدمی تو کوئی نقصان نہیں، ورنہ اتنے بڑے ڈاب وہ کہاں بیچارے اٹھا کے پھریں گے اور کہاں کہاں پہنچیں گے۔ تو یہ عمومی نصیحتیں ہیں، اور محبت اور پیار سے سب دکھ والوں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کریں۔